हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, खुशामदीद। आप सभी का चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आज देख रहे हैं, हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ आज जुड़े हैं मेहरान मरी जी। थैंक यू सो मच सर एंड वेलकम। वेलकम जी। आपने वक्त निकाला, थैंक यू सर। वेलकम जी। अगर मैं मेहरान मरी साहब के बारे में बताऊं, हमारे मीडिया में हमने इनको कई बार सुना है, देखा है। ईयू में और यूनाइटेड नेशंस में बलोच लोगों के ह्यूमन राइट्स को लेकर सर अपनी बात रखते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं। बलोच के साथ जो हो रहा है इस वक्त, बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, उनको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रिप्रेजेंट करते हुए हम मेहरान साहब को देखते हैं। लेकिन हम और इस बारे में जानना चाहेंगे कि आप जैसे बलोच ह्यूमन राइट के लिए बात करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं उनका, यूनाइटेड नेशन से लेकर यूरोपियन यूनियन तक, भारत और पाकिस्तान के बीच में इस वक्त जो हालात हैं वो किसी से छिपे नहीं हैं, आप भी देख रहे हैं। आप क्या कहेंगे? मैं अगर शुरुआत करूं, पाकिस्तानी जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, उन्होंने एक हेट स्पीच दी थी और उसके बाद कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स ने भी ये अंदाजा लगाया था, इनकी ये हेट स्पीच और इनका ये जो एक अपने अंदर जो एक नफरत भरा एटीट्यूड है गैर मुस्लिम के लिए, और वो जो अपने आप को सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में हमेशा वो घिरे रहने वाला जो एक सिंड्रोम है इनके अंदर, उसके बाद कुछ ना कुछ एक हमला होगा या कुछ गलत होगा। क्या कहेंगे? उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर और अब पाकिस्तान की तरफ से वॉर क्राइम, इन पूरी सूरत हाल को आपकी नजर से जानना चाहेंगे। जी, आपको थोड़ा इसके बैकग्राउंड में जाना चाहिए कि ये 2 नंबर का मुल्ला आसिफ मुनीर जो है, इसका बैकग्राउंड, इसका बाप भी कोई मदरसे का मेरे ख्याल था या कोई उधर था, आखून था मदरसे का। तो ये मदरसे बैकग्राउंड का आदमी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका इंटेलेक्ट लेवल क्या है और इनका इंडोक्ट्रिनेशन लेवल क्या है। ये तो पाकिस्तान जो बना था, ऐसे ही लोगों ने मतलब उसको आगे चलाया है, पाकिस्तान के नापाक फौज नहीं चलाया है। तो इनसे बड़ा तवक्को रखना हमारा अपना बेवकूफ़ी होगा। हम बलोच तो फोर फ्रंट के इनके साथ डील करते हैं, 70 सालों से कर रहे हैं। हेट स्पीच का जब बात आता है, इसने मेरे ख्याल में अंदरूनी तौर पे भी काफी बुखलाहट के शिकार हैं, काफी कंफ्यूजन है। इनका पॉपुलर लीडर इमरान खान जेल में है। फॉर्म 47 वाले 2 नंबर के शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी जी, जो भी उसका नाम है, वो पता नहीं सिंधी क्या भला है। दूसरा, इनके अंदर इतना हलचल चल रहा है, तो इसने सोचा कि ये अच्छा डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। हम हिंदुस्तान के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ कोई हेट स्पीच करूंगा तो सब डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ये पूरा मुल्क चलता है जी डिस इन्फॉर्मेशन पे, डिस्ट्रैक्शन पे, डाइवर्जन पे। इधर हकीकत कुछ है ही नहीं। मैं हमेशा बोलता हूँ, इनको पाकिस्तान नहीं कहना चाहिए। लोगों को, स्पेशली इंडिया को, शुरू से इतजाज करना चाहिए कि इस नासुर, इस नापाक चीज का, इस नापाक अजायम का नाम पाकिस्तान क्यों रखा। दूसरा, ओआईसी वालों को, मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूं, लेकिन ओआईसी वालों को शर्म आना चाहिए। सारी दुनिया के जो मुसलमान हैं, इसको मुसलमान का सारे दावेदार कैसे सब मानते हैं, इस्लामिक रिपब्लिक इसके नाम से हटाना चाहिए। ये जी कमीना मुल्क है, मुनाफिक मुल्क है। इसने गंद के सिवा कोई फैलाया नहीं है। मैं तो देख रहा था कश्मीर में, क्यों, 1-2 हफ्ते पहले, महीने पहले, बोल रहे थे कि हमास के लोग जा रहे हैं मोटरसाइकिलों के, फलस्तीनी फ्लैग उठा के। ये आईएसआई वाले ले जा रहे हैं, मदरसे वाले सारे, हाफिज सईद और इनके लोग। जी, इन्होंने 10,000 फलस्तीनियों का कत्लेआम जॉर्डन में किया 80s में। ये फलस्तीनी के कहां से दोस्त हो गए? मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन है बंगाली। मिलियंस मारे, 2 लाख बंगालियों का रेप किया, बलोचों का कत्लेआम हो, टेरर कैंप्स, दहशतगर्द, हमारे ऊपर दहशतगर्दी हो रहा है 50 सालों से। ये कौन से मुसलमानों के दोस्त आ गए? तो शायद मैंने थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया, कैरिड अवे होगा इसमें। आपका सवाल का जवाब मेरे ख्याल में दिया या नहीं दिया? जो पाकिस्तान की हकीकत और खास करके जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, इनके एलिट क्लास की जो हकीकत है वो बयां की है। ऐसे में जब आप इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर देखते हैं, पहलगाम में इन्होंने जो हमारे लोगों के साथ किया, उनका मजहब और उनका नाम देखकर जिस तरह के क्रूरता, जिस तरह का गंदा खेल इन्होंने वहां खेला, और इन्होंने कहीं ना कहीं पूरे भारत को चैलेंज किया। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर होता है और उस ऑपरेशन की जो प्रेस जो हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो हमारी 2 लेडी ऑफिसर थी, कर्नल सोफिया मैंने कुरैशी देखा। और हमारी विंग कमांडर व्योमिका सिंह, उन्होंने वो प्रेस ब्रीफिंग पूरी की है और उन्होंने उसमें सारे सबूत पेश किए हैं, सारे वो टारगेट्स, 9 प्लेसेस जहां पर हमला हुआ। पाकिस्तान की तरफ से अब नया नैरेटिव शुरू हो गया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद से। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी दुनिया के सामने कह रहे हैं कि हमारे रिलीजियस प्लेसेस को निशाना बनाया है, मस्जिद और
مدرسوں کو اور معصوموں کو مارا ہے. اس ٹیکٹک کے بارے میں، پاکستان کی اس گندی چال کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، جہاں یہ پھر سے ریلیجن کو سینٹر میں رکھ کے دنیا کی آڑ لینا چاہتے ہیں اور وکٹم کارڈ پلے کر رہے ہیں؟ جی بہت خوبصورت نام رکھا جس نے بھی رکھا آپریشن سندور. یہ ہم بہت ریلیٹ کر سکتے ہیں آپریشن سندور اور سندور نام سے، کہ اس منافق ناجائز فوج نے، ناپاک فوج نے بلوچ عورتوں کے بہتوں کے سندور ہٹا دیے، بہتوں کے مرد خاوند بیٹوں کو مار دیے ہیں. بہت 20 سال سے گمشدہ ہے، تو عورتوں کا بہت بڑا رول رہا ہے اور سفرنگ میں عورت مردوں سے زیادہ آگے رہے ہیں. پاکستان کے اس دہشت کا مین جو ٹارگٹ رہا ہے، جو مرد تو مر رہے ہیں، گولی مار رہے ہیں یا جو بھی کریں، جو ان کے بقایا رہ جا رہے ہیں، فیملی، بیٹیاں، بیویاں، ماں، وہ 20-20 30 سال. ہر میں نے بولا سگنیفیکنس آپریشن سندور کا، کہ بلوچوں کے ساتھ، بلوچ عورتوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا. اور آج کے دور میں وہ کمیونلٹی دیکھ رہا ہوں، جیسے آپ کے آفیسرز عورت ہم نے دیکھے، ہمیں پسند آتا ہے. ہمارے بھی فور فرنٹ، جنگ کے فور فرنٹ پہ ہمارے مہلائیں ہیں، ہمارے عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو پاکستان اس ڈرپوک فوج کا سامنا کر رہے ہیں، بہت بہادری سے کر رہے ہیں. تو آپریشن سندور از ویری سگنیفیکنٹ فار اس، کہ عورتوں کا بہت بڑا اس میں رول رہا ہے ہمارے جدوجہد میں. تو میں یہ کہہ رہا تھا، پتہ نہیں میں نے کہا اس ٹائم ڈسکنیکٹ ہوا، کہ آپریشن سندور کا ہدف خالی پاکستان کو جواب نہیں دینا جو کشمیر میں سے دہشت گردی کیا. اس ناپاک فوج کو سبق سکھانا ہے، اور بلوچستان کے لبریشن کا ایک روڈ میپ، ایک کوئی سٹرکچر اس میں ڈسکس ہونا چاہیے بلوچوں کے بیچ میں اور انڈیا کے بیچ میں، کہ ہم بلوچستان کو آزاد کریں گے. آپ کو بھی چھٹکارا ملے ایسے ناسور جیسے کیا بولتے ہیں جی، ٹیرر فیکٹری سے. پاکستان از نتھنگ مور دین اے ٹیررسٹ فیکٹری. وہ جب سے پیدا ہوا ہے، وہ 71 تک تو پھر بھی تھوڑا ٹھیک تھا. 71 کے بعد یہ جو ملاازم ان میں آ گیا، جو جنرل ضیاء نے اسلام 2 نمبر کا ووپڈ ورژن آف اسلام، جو کرپٹڈ اور بہت ایول ورژن کا اسلام امپلیمنٹ کر رہے ہیں اپنے سسٹیننس کے لیے. اس ملک کو جی ڈسمنٹل ہونا ہے، دیر از نو ادر وے. یہ ڈسمنٹل ہوگا تو ہم تو آٹومیٹکلی آزاد ہو جائیں گے. اور آج کل جی بہت جی انٹرسٹنگ دیکھ رہا ہوں کہ بنگالیوں کا بڑا پیار بڑھ رہا ہے پاکستان. بنگالی وہ بھی ایکسٹریمسٹ جو ملا بنگالی ہیں، ان کا بہت پیار بڑھ رہا ہے پاکستان کے ساتھ. میں بہت اچھا ایک تجویز پیش کرتا ہوں، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کو جانے دو بھائی، ہمارا جان چھوڑے. یہ چھوٹا جو ایک ہم بٹ بولتے ہیں بلوچی میں، ایک گوبر جتنا جو پنجاب ہے ان کو ویسٹ پاکستان ہونے دیں، بنگلہ دیش کو پھر سے ایسٹ پاکستان بنائیں. یہ دونوں مسلمان بھائی بھائی ایک دوسرے کے ساتھ پیارے لگتے ہیں. جی، آپ نے کہا کہ بلوچستان کے لبریشن کا راستہ جو ہے وہ اس ٹائم کلیئر ہونا چاہیے، اور جو ہے آپ کو بھی چھٹکارا ملنا چاہیے. بلوچستان میں آپ کا جب BLA کوئی بھی ایکٹیویٹی کرتا ہے یا کوئی بھی حملہ وہ پاکستانی فوج پر کرتا ہے، پاکستان اس کا بھی الزام بھارت کے اوپر رکھتا ہے. اس کو آپ کیا کہیں گے؟ آپ اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، آپ کے اپنے جینون ریزنز ہیں، لیکن اس کا الزام بھی بھارت کے اوپر کیوں لگایا جاتا ہے؟ ہر چیز میں بھارت ہی بھارت کیوں؟ جی اس میں 2 پوائنٹ ہیں. ایک پوائنٹ میں بولوں شاید کچھ بھارتیوں کو پسند نہ آئے جو اوپر سرکار میں ہے، لیکن اٹس اے فیکٹ اینڈ ریالٹی. جب سے طالبان آئے واپس کنٹرول میں افغانستان میں 2020 2021، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بلوچ سر مچار تو پہلے جیسے لڑ رہے ہیں، لیکن بھارت پہ کبھی انہوں نے الزام نہیں لگایا. کنٹینیوسلی افغانستان پہ الزام لگاتے ہیں. تو پھر وہی ٹائم ہوا جو آرٹیکل 370 بھی کشمیر میں لگا. تو ہمیں کبھی ایسے نظر آتا ہے، وہ بولتے ہیں اندازہ ہوتا ہے کہ شاید پاکستان نے کوئی گارنٹی دیے ہوں گے کہ ہم نے توبہ کر لیا، ہم نے معافی مانگ لیا انڈیا سے کہ ہم کشمیر میں پنگا نہیں کریں گے. اور پتہ نہیں جو مورل سپورٹ ہم کو پہلے مل رہا تھا UN میں بھی، کبھی انڈیا ہمارا بات کر، مودی جی نے بھی بات کیا 2014، وہ سپورٹ بھی آپ وڈرا کر دو. تو ہمیں ایسا ہی لگا اوکے کوئی انڈر دا ٹیبل ڈیل ہو گیا ان دونوں کے بیچ میں. لیکن وہ بولتے چور چوری سے جائے، ہیرا پیری سے نہ جائے. پاکستان ہے ہی دہشت گردی کا گڑھ. وہ سانپ ہے جی، وہ سانپ تو ڈنگ ہی مارے گا، اس کا اس از نیچر. تو اس نے اپنا اصلیت پھر سے دکھا دیا. ابھی میرے خیال میں انڈیا کافی اس دفعہ شاید انڈیا اس کے ٹھگانے میں نہ آ جائے. آئی ہوپ ناٹ. انڈیا سیمز سیریس دس ٹائم. جی،
آپ نے کہا کہ اس میں کہیں نہ کہیں بھارت اور پاکستان کا کچھ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، جس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کا مدعا اس طرح سے نہیں اٹھایا جاتا ہے. جی ہاں. لیکن پاکستان کے عاصم منیر نے جب ابھی 3 ہفتے پہلے ان کی جو اسپیچ آئی تھی، جس میں وہ صاف طور پر کہہ رہے تھے کہ کشمیر تو ہماری شہ رگ ہے، تو یہ کشمیر تو کبھی بھولے ہی نہیں ہے. ان کو معلوم ہے کہ جس طرح سے جتنا زیادہ کشمیر میں اتھل پتھل یہ انفلٹریشن کراتے رہیں گے، حملے کراتے رہیں گے، اس کا پاکستان کو فائدہ ہوگا. اور اب دیکھیے پاکستان کا آج کا ہی ٹویٹ ہے جس میں وہ انترراشٹریہ استر پر انٹرنیشنلی وہ سب سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فنڈ دو، ہمیں پیسہ دو، کیونکہ ہمیں بھارت کے خلاف جنگ جاری رکھنی ہے. ایسے میں جب بھارت اور پاکستان کے بیچ میں یہ حالات ہیں، آپ بلوچستان کا اس میں کیا کنٹریبیوشن ایز اے بلوچ ریپرزینٹیٹیو، آپ کیا کنٹریبیوشن یا کیا ایفرٹ دیکھ رہے ہیں جس میں ہمارے بھارت کو کوئی فائدہ ہو جائے اور پاکستان جو ان کی چالاکیاں ہیں اور وکٹم آف ٹیرر کہہ کر دنیا کو دکھا رہے ہیں تو ان کا چہرہ ایکسپوز ہو؟ جی جیسے وہ انگلش کا کہاوت ہے مائی اینیمیز اینیمیز مائی فرینڈ، تو ہندوستان ہمارے اینیمی کا اینیمی ہے تو آٹومیٹکلی میرا فرینڈ ہے. یہ ہمارا مشترکہ دشمن ہے، وہ نہ ہمارا بھلا مانگتا ہے نہ ہندوستان کا بھلا مانگتا ہے. تو ہم آٹومیٹکلی الائز ہیں، وی شوڈ سپورٹ اینڈ ہیلپ ایچ ادر. اور بلوچستان میں اپنا بول سکتا ہوں، میں تو 20 سال سے انٹرنیشنل کمیونٹی میں جا کے ان کو جتنا بھی ایکسپوز کر سکتا ہوں، ان کو چائنیز کو اور جو بھی ان کے جو عربی سپورٹرز ہیں جو اللہ کے نام پہ اس بھکاری کو پیسہ دیتے ہیں. ادھر تو عربی بڑے خوش ہیں کہ ہم بڑے مسلمان ہیں، وہ ہم بلوچوں کا جو قتل عام ہوتا ہے تو عربیوں کے پیسے سے ہوتا ہے. یہ مڈل ایسٹ والے ان کو خیرات دیتے ہیں. یہ سب کو بند ہونا چاہیے. ابھی انڈیا ایک سپر پاور ہے ریجن میں. انڈیا نے جو ایسا سٹانس لیا ہے، ان سب کا عقل ٹکانے آئیں گے. یہ عربی ملک مڈل ایسٹ کچھ بھی نہیں ہے جی انڈیا کے سامنے. انڈیا ہیز اے سپیریورٹی اور کریڈیبلٹی ان دا انٹرنیشنل کمیونٹی. وہ کبھی اپنا ویٹ اور پاور یوز ہی نہیں کرتا. ہم تو تھک گئے بول بول کے، لیکن انشاءاللہ اس دفعہ ہم پر امید ہیں کہ ایک ہی سمت میں جائیں گے. Hopefully we'll get to some kind of a logical conclusion for the end of our occupation and for the demise of this devil. جی، آپ نے سعودی عرب کا ذکر کیا ہے اور ابھی کے وقت میں سعودی عرب سے لے کے یو اے ای، قطر سے لے کے بحرین، عمان، تمام کنٹریز جو ہیں وہ بھارت کے ساتھ کھڑی ہیں. کھلا سپورٹ ہے ان کو بھارت کا، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ سارا سپورٹ بھارت کا ہے. مسلم کنٹریز ہیں، اسلامک کنٹریز ہیں، اور جیسے ہم اپنے ایکسپرٹس کو بھی سن رہے ہیں، سب نے کہا آفیشیلی سب بھارت کے ساتھ ہیں. ایسے میں جب آپ کا اگر میں بات کروں، بلوچستان کی بات کروں، وہاں سے سی پیک جاتا ہے، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور. کیا کہیں گے اس نے بلوچستان کا کتنا نقصان کیا ہے اور اس پورے جنگ میں بھی آپ چائنا کا کہاں پر کتنا کردار دیکھ رہے ہیں؟ جی دیکھیں، پاکستان، سوری میں غلطی سے پاکستان میں ناپاک کا رول جو رہا ہے وہ آف اسٹریٹجک امپورٹنس رہا ہے. عربی ملک ہو، چائنا ہو، امریکہ ہو، جو بھی اس کو بھیک دیتا ہے اسٹریٹجک امپورٹنس. اسٹریٹجک امپورٹنس میں وہ پھر اوور رائڈ کرتے ہیں ریئلٹی کو. جو بلوچ پہ سے انڈیا میں ٹیررزم ہو، دیٹ ڈزنٹ میٹر. اسٹریٹجک امپورٹنس ان دا کیس آف پاکستان مینس ڈرٹی جاب. جو بھی گندا کام کسی کو بھی کروانا ہے، کرائے کا فوج موجود ہے پنجاب میں، پنجابی فوج آف پاکستان. تو یہ لوگ اب جو گندا، وہ خود ہی خواجہ آصف کہتا ہے کہ 30 سال وی ڈیڈ دا ڈرٹی جاب فار یو گائز. وہ اپنے منہ سے مان رہے ہیں جی، ہے بکھاری لوگ ہیں یہ، مرسنریز آف دا ورسٹ کائنڈ ہے. یہ مسلمان ہندو سب کو مارنے کے لیے تیار ہے. کوئی ان کو پیسہ دے. ان بیچاروں کے ساتھ اسکل تو کچھ ہے نہیں، انسکلڈ پیزنٹس ہیں. تو جو پیسے کے لیے اپنے، وہ مشرف 5,000 ڈالر کے لیے مسکین پشتونوں کو بھیج دیتا تھا. بولتا یہ دیکھو یہ طالب ہیں، یہ مجاہدین ہیں، یہ پتہ نہیں القاعدہ ہیں. وہ غریبوں کو واٹر بورڈنگ کر کے سب کچھ کر کے، اسی لیے مشرف تو کتے جیسے جی سڑ کے مرا بسترے میں. سب کے بدواؤں نے پکڑ لیا اس کو. یہ سب ایسے ہی جائیں گے. جی، بہرنگ بلوچ ہم دیکھتے ہیں وہ وہیں اسی جگہ پر رہ کر کافی زیادہ بات کر رہی ہیں بلوچستان کے حقوق کے بارے میں. اور زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں بلوچستان سے جو فیمیل ہیں وہ اسٹرانگلی اپنا پوائنٹ ہمیں رکھتے ہوئے دکھتی ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہوئے دکھتی ہیں. اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان کے اوپر بھی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، پاکستانی فورسز جو ہیں وہ ایکشن لے رہی ہیں. تو ایسے میں آپ کیا کہیں گے جب وہ وہاں اس خطرے کی جگہ پر رہ کر لڑ رہی ہیں اور پاکستانی فوج جو کہ نہ بھارت کا ہت چاہتی ہے نہ بلوچستان کا، کیا کہنا چاہیں گے ان کے لیے؟ جی آپ اندازہ کریں کس ڈیسپریشن سے یہ عورتیں اور جوان بچیاں روڈوں پہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں، اور پنجابی پاکستان جیسے بھیڑیوں جیسے
فوجی وہاں موجود ہیں، وہ تو بچوں کو نہیں چھوڑتے ہیں، مردوں کو نہیں چھوڑتے. آپ اندازہ کریں ان کو، عورتوں کو کس چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ خوشی سے نہیں کر رہے ہیں، یہ الٹیمیٹ مجبوری سے کر رہے ہیں، یہ دنیا کو شرم دلانے کے لیے کر رہے ہیں. دنیا ابھی تک بے شرم ہے، کچھ نہیں کر رہا ہے. یہ بیچارے عورتیں ہزاروں میل پیدل جاتے ہیں. اسلام آباد جو گند کا گڑھ ہے، جو شیطان کا کیا بولتا ہے مرکز ہے، وہاں جاتے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے. دیکھو بھائی، ہم تو پیسفلی آئے ہیں، ہم اپنے 20 سال سے ہمارے بیٹے، ہمارے بھائی گمشدہ، اس کو دستیاب کرنے کے لیے آئے ہیں. پھر بھی ان پہ سردیوں میں واٹر کینن لگایا جاتا ہے، بالوں سے کھینچا جاتا ہے. یہ میرے خیال میں یہ بالکل وہ گاندھی جی والا پالیسی یہ لوگ انہوں نے اپنایا ہوا ہے کہ دنیا دیکھ کے دنیا کو شرم آئے. جو لڑ رہا ہے تو وہ لڑ رہا ہے. ان عورتوں نے ایک ایسا نوبل کاز ہو کے اور ایسے طریقے سے، ہم مردوں کو شرم آتا ہے ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ کتنے گریسفل ہے ہمارے عورت جو یہ سٹانس لے رہے. آج بھی مارنگ بلوچ جیل میں بیٹھی ہے. جیل میں کیا ہوتا ہے وہ خدا جانتا ہے. ان بھیڑیوں کی جیلوں میں، جو شہروں میں یہ ہوتا ہے تو جیلوں میں کیا ہوگا. ہمارا دل دکھتا ہے اور غصہ آتا ہے، اور اسی لیے ہم اس کے بربادی کے لیے پاکستان، پاکستان جب پورے کائنات سے غائب ہوگا، ہم اس کا دعا کریں دن رات. ابھی کچھ وقت پہلے ہی پاکستان کا سو کالڈ ڈیفینس ایکسپرٹ بننے والا لال ٹوپی عرف زید حامد، جو کہ بلوچ مہیلاؤں کے بارے میں کافی گندا بولتا ہوا پایا گیا تھا، اور وہ اگزامپل دے رہا تھا کہ افغانستان اور فلسطین کی مہیلائیں تو نہیں بولتی ہیں، جبکہ وہ بچیاں، وہ لڑکیاں بھی بہت بولتی ہیں اپنے حقوق کے لیے. لیکن وہ ایک جھوٹا اگزامپل دے رہا تھا. یہاں پہ میں ویڈیو لگا دوں گی، ہمارے آڈینس بھی دیکھ لے گی وہ ویڈیو. یہ فوج ہے جو تمہاری عورتوں کی عزت بچا رہی ہے. اگر انڈین آرمی یہاں پہ آئے گی نا، اس کے آگے مارنگ کھڑے ہو کے اس طرح جلوس نکالے تو وہ کپڑے پھاڑ کے اس کو سڑک پہ گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے. ان کے خیال میں انڈین آرمی اسی طرح لحاظ کرے گی جیسے پاکستانی ایف سی اور پاکستان آرمی لحاظ کرتی ہے. بے شرم عورتیں ہیں یہ ساری کی ساری. کوئی غیرت مند عورت اپنی بے عزتی اور بے حرمتی کی بات پبلک میں نہیں کرتی. اسرائیلیوں نے کیا کیا ظلم فلسطینی عورتوں پہ نہیں کیے. ایک فلسطینی عورت کبھی نہیں بولتی کہ ہمارے ساتھ اسرائیل نے کیا کیا. افغانی عورتوں کے ساتھ کیا کیا ظلم امریکیوں نے کیا، ایک افغانی عورت نہیں بولتی. ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا پاکستان آرمی نے، اور سڑک پہ چیخیں مار رہی ہوتی ہیں کہ ہماری شلواریں پھاڑ دیں تو کپڑے پھاڑ دیے. ایسی بغیرت عورتیں ہیں یہ، استغفر اللہ رب العالمین. کوئی مسلمان عورت پبلک میں اس طرح چیختی چلاتے نہیں ہے طوائفوں کی طرح کہ ہمارے کپڑے پھٹ گئے اور ہماری شلواریں اتار دیں. جس طرح عمران کرتا تھا نا، ہر ایک کو رسوا کرتا تھا کہ اس کو ننگا کر کے مارتے ہیں، ننگا کر کے مارتے ہیں، ننگا. کسی کی عزت نہیں چھوڑی اس نے اپنی پارٹی میں، اور نہ عورتوں کی نہ مردوں کی. جس کو پکڑتا ہے چیخنا شروع کر دیتا تھا، ننگا کر کے مارتے. کس قسم کا لیڈر ہے جو اپنی ساری قوم کی عزت بچانے اور پردے رکھنے کے بجائے کتے کی طرح ذلیل کرتا ہے سب کو. یہی حال ان بی ایل اے کی عورتوں کا ہے، بی ایل اے کے دہشت گردوں کا ہے. عورتیں آگے کرتے. وہ سوسائڈ، اس دن میں نے دیکھا سوسائڈ بامر ایک عورت جو تھی انہوں نے بھیجی، اس کے جسم کے ٹکڑے اڑے ہوئے تھے، پورا جسم ننگا سڑک پہ پڑا ہوا. یہ عورتوں کی عزت کی ہے تم نے اپنی بغیرتوں بے شرموں. تم کہتے ہو غیرت مند بلوچ، یہ ہوتا ہے غیرت مند بلوچ. تو سر آپ کیا کہیں گے جب اس طرح کے پاکستان میں کیریکٹر ہیں جو کہ کھلے عام بلوچ مہیلاؤں کو دھمکیاں دے رہے ہیں اور ان کو ذلیل کر رہے ہیں، اور ابھی ریسنٹلی پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے لیے بلوچستان کے جو لیڈر ہیں اختر مینگل، انہوں نے 1971 یاد دلایا اور اس شرمناک ہار اور 90,000 سینکوں کے سرنڈر کی بات انہوں نے کھلے منچ سے کی. مطلب وہ وہیں رہ کر کھلے عام پاکستان کے عاصم منیر کو چیلنج کر رہے ہیں اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ 1971 یاد ہے، پتلونیں ابھی بھی ٹنگی ہوئی ہیں. تو کیا کہیں گے جب اس طرح سے کھلا چیلنج خود پاکستان کے اندر سے یہ سب چیزیں آ رہی ہیں، لیکن پاکستان ہر ایک چیز کو جھٹلاتے ہوئے خود کو صحیح ثابت کرنے میں لگا ہوا ہے، خاص کر کے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، عاصم منیر جیسے وہاں کے لوگ. جی، مشرف جیسے بھگوڑے، عاصم منیر جیسے گیدڑ، یہ کون سا جنگ انہوں نے لڑا. مجھے تو ہنسی اس بات پہ آتا ہے. میں ہمیشہ پاپا جونز کے پیزے بیچ کے یہ میڈل لگاتے ہیں، یا وہ پراپرٹی ڈیلنگ میں سب سے زیادہ منافع کس نے کیا ہے، سود خوروں نے، تو اس کے میڈل لگاتے ہیں. بولتے ہیں یہ ایک فوج ہے، نکما فوج، جس نے ایک الیکشن ہارا نہیں اور ایک جنگ جیتا نہیں. یہ ایک عجیب سا جی آئرنی ہے. پھر بھی اتنے ٹھاٹ سے استری کر کے اپنے یہ سوٹ بوٹ پہن کے گھومتے ہیں، وردی پہن کے. ان کو تو شرم آنا چاہیے کہ کس بلبوتے. لیکن شرم جی اس کو آئے گا جو جس کا نسل ہوگا، جس کا بیک گراؤنڈ ہوگا، جس کا کوئی ڈگنیٹی ہوگا. یہ تو انڈگنیفائڈ گاربیج ہے جی، ہیومن گاربیج ہے، نسل لوگ ہیں. آپ نے ذکر کیا جی، خدا معاف کرے، یہ کوئی انسان کا بچہ ہے. آپ اندازہ کریں، اس کو ٹی وی پہ لانا بھی میرے خیال میں گناہ ہے. اور اس کا شکل آپ دیکھیں وہ گن آتا ہے اس سے، اور منہ اور مینٹیلٹی تو دور کی بات ہے.
اور جیسے وہ بات کرتا ہے یہ عکاسی کرتا ہے ISI پاکستان ناپاک فوج، ان کے جو میسز میں باتیں ہوتے ہیں، ان کے میسز میں جیسے بنگلہ دیش میں جو انہوں نے آپریشن سرچ لائٹ کیا تھا، 2 لاکھ عورتوں کا ریپ ہوا، انہوں نے بولا ہم بنگالیوں کے قد چھوٹے ہیں، ہم ان کی عورتوں کو ریپ کر کے ان کا نسل خوبصورت بنائیں گے. یہ وہ لیول کے حرامزادے ہیں، ایکسکیوز مائی فرینچ، یہ وہ بے غیرت فوج ہے، یہ مردوں کے ساتھ تو لڑ نہیں سکتے. تو ان کا آئیڈینٹی وہی ہے جو آپ نے اختر مینگل کا بولا. جی 1971 تو دور کا بات ہے، جو 90,000 لوگ بندوقوں کے ساتھ گھٹنوں پہ بیٹھ گئے، ان کے غیرت کا وہی اندازہ ہو گیا. جی جعفر ایکسپریس دور کا بات نہیں ہے، جو ان کے سارے فوج ادھر آ کے اتنے دن بلوچ جو آزادی پسند لڑاکو ہیں، انہوں نے جنیوا کنونشن کے تحت ان کے ساتھ ڈیل کرنے کا کوشش کیا، لیکن یہ گدھے کے اولادوں نے اپنے 214 فوجیوں کا قتل کروا دیا. وہ بول رہے بھائی آپ آؤ، بیٹھو، بات کرو، ہمارے لوگ اپنے جیلوں میں جو آپ نے انلیگلی ڈیٹین کیے ہیں ان کو چھوڑو، ہم آپ کے ان سنتریوں کو چھوڑ دیں گے. اس نے بولا مارو جس کو مارنا ہے. جنرل اور اس کے خاندان تو کینیڈا اور امریکہ اور آسٹریلیا اور مڈل ایسٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں سب. سنتری مرے گا کیا جاتا ہے، سنتری بیچارہ یہ فوج میں بھرتی ہوا پیسے کے لیے، اس کا کوئی نہ پاکستان سے لینا دینا ہی نہیں ہے. وہ پتہ ہی پنجیوال، مجھے تو پنجاب کے علاقوں کا نام بھی پتہ نہیں ہے، وہاں سے آتے ہیں پیسہ دیہڑی کمانے کے لیے. پاکستان جو اب آپریشن سندور کے بعد لگاتار اپنے کائرانہ حملے کر رہا ہے اور معصوم سویلین کو نشانہ بنا رہے ہیں ہمارے بارڈرز پر، ایسے میں آپ کیا کہیں گے؟ جو یہ میسائل یا جو بھی حملے کے ثبوت مل رہے ہیں وہ چائنیز ہیں، جو بھی اب تک ملبہ مل رہا ہے وہ چائنیز پروڈکٹ ہیں. تو یہاں چائنا، جیسے میں نے آپ سے پوچھا ہی تھا کہ بلوچستان میں سی پیک میں چائنا کا کردار بلوچستان کے ہیومن رائٹ وائلیشن میں، اور اب پاکستان کے دوارا استعمال کیے گئے ہتھیار اور میسائل جو کہ صاف طور پر دکھا رہے ہیں چائنیز ہیں. تو کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہونے کے باوجود بھی لگاتار وار کرائم کیے جا رہے ہیں، کیسے جی رکے گا یہ؟ جی میرے خیال میں اس آپریشن کے بعد یہ جنگ جو انشاءاللہ انڈیا بھی جیتے گا، ہم بھی جیتیں گے. اس کے بعد اس کے جنرلز جو لاسٹ ٹائم حمود الرحمان رپورٹ تھا، یہ سارے اسکاٹ فری نکل گئے. ریپ اینڈ پلج اور جو بھی حرامزادگی انہوں نے کیا بنگلہ دیش میں، ایک آدمی کو بھی کوئی سزا نہیں ہوا. اس دفعہ ان کو معاف نہیں کرنا چاہیے. یہ ملا منیر سے لے کے کامن سنتری تک ان کو الٹا لٹکایا جائے انٹرنیشنل لا کے تحت، معاف نہیں کیا جائے. یہ تو ایریگنٹ اس کے بعد ہوگا جی 71 کے بعد. پھر 73 میں جو بلوچستان میں انہوں نے جنگ ہمارے اوپر اپنے فوج کا مورائل بوسٹ کرنے کے لیے پریڈومیننٹلی میرے قبیلے مریوں پہ انہوں نے حملہ کیا. اس ٹائم کا بھٹو کہتا تھا گڈ مری از اے ڈیڈ مری. بھٹو خاندان تو ہمیشہ پنجابیوں کے نوکر رہے ہیں نا، ان کے پیروکار رہے، ان کے اعلی کار رہے. آج جو زرداری بھٹو زرداری جو بھی ہے، جو بلاول، اس کو نہیں دیکھتے ہوتا ہے پتہ نہیں پانی بند ہو جائے گا تو خون بہے گا، تو خون بہے گا. پتہ نہیں اس کا اردو میرے سمجھ میں بھی نہیں آتا، میرے سے بھی گیا گزرا اردو اس کا. تو ایسے پتلے انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں. اوپر بیٹھا 2 نمبر کے فوجی عاصم منیر جیسے. تو یہ پورا اٹس اے گیم چینجر نا. دا ہول سیناریو ول چینج. چائنا بھی جی اس یتیم بچے کو چھوڑ دے گا. چائنا پہلے سوچا تھا کہ شاید اس میں کچھ دم ہے، امریکہ نے کھلایا پلایا، مڈل ایسٹ نے اپنا پورا وس کیا اس کو سدھارنے کے لیے، کوئی انسان کا بچہ بنانے کے لیے. جی یہ بد نسل ہے، بد عمل قوم ہے یہ پنجابی پاکستان کا فوج اور ISI. یہ کسی سے ٹھیک نہیں ہوگا. یہ خالی مفت کا پیسہ لے کے ڈبو دیتے ہیں، خود ہی باہر ملکوں میں بیٹھ جاتے ہیں. تو چائنا نے بھی میرے خیال میں اپنا سبق سیکھ لیا. ابھی they will cut the losses short. چائنا بھی نکلے گا جی، وہ بھی اس حرام کے اولاد کو پالنے سے منکر ہو گیا. جی، آپ خود ایک مسلم ہیں اور آپ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، تو جتنا ہم لوگ دیکھتے ہیں ہیٹ اسپیچ پاکستان کے لیڈرز اور ان کے منسٹرز یا پاکستان کی فوج کے چیف، یہ ہمیشہ ان کی ہیٹ اسپیچ جو ہوتی ہے وہ غیر مسلم، خاص کر کے جب بھارت کی بات آتی ہے تو ہندو کمیونٹی کو لے کر یہ اپنی ہیٹ اسپیچ دیتے ہیں. جی آپ لوگوں کو لے کر تو ہے، لیکن یہ جس طرح سے بار بار ٹارگٹ کرتے ہیں. لاسٹ ایئر پاکستان میں یوتھ کانفرنس کے اندر بھی پاکستانی آرمی چیف نے یہی اسپیچ دہرائی تھی کہ ہمارا جو کلچر ہے وہ ہندو کلچر سے اور ویسٹ کلچر سے کتنا الگ ہے. تو مطلب یہ بار بار اپنے عوام کے دماغ میں اس طرح سے ڈالنا، اور آپ خود مسلم ہیں لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بالکل ہندوستان سے، ہندو سے، کسی سے کوئی پرابلم نہیں ہے. تو ہم بیسک اصلی پرابلم آپ مسلمان دیکھ ہیں. کہاں رہے ہیں آخر؟
جی ہم تو تو بیسک اصلی پرابلم آپ کہاں دیکھ مسلمان رہے ہیں. ہیں؟ یہ جو جنگ جب سے پاکستان پیدا ہوا ہے تب سے یہ جنگ انہوں نے زندہ رکھی ہے، تو آپ پھر اس کی بیسک پرابلم، اس کی جڑ کہاں دیکھ رہے ہیں جس میں یہ کنٹینیوٹی میں برین واشنگ کر کے آتنکوادیوں کو پیدا کر رہے ہیں؟ یہ آتنکوادی سعودی عرب میں تو نہیں بھیجتے ہیں، یہ یو اے ای یا قطر، عمان، مصر وہاں تو نہیں بھیج رہے ہیں، بلکہ انہوں نے تو اسرائیل کے خلاف بھی لڑنے نہیں بھیجے. لیکن ان کی ساری جنگ جو ہے وہ بھارت کے خلاف کیوں ہے؟ اور ادھر افغانستان کے خلاف بھی ان کی جنگ ہم دیکھتے ہیں، اور پھر بلوچستان اپنے لوگوں کو بھی مارتے ہیں. جی جی یہ ملک نفرت کے بنیاد پہ گورے نے بنایا، پاکستان نام رکھے. آپ خود ہی دیکھیں جو ٹو نیشن تھیوری تھا، پاکستان اس کمینے کا نام کیوں رکھا آپ نے؟ پاکستان اگر یہ پاک ہے تو دوسرا ناپاک ہے نا. آپ ہندوستان کو انڈائریکٹلی ناپاک بول رہے ہیں جو یہ پاکستان نکلا اس کے پیٹ سے. تو اس کا بنیادی گند پہ تھا، نفرت کے بنیاد پہ تھا. یہ جیتا ہی اسی پہ ہے، سسٹننس اس کا اسی پہ ہوتا ہے. دے ڈونٹ نو اینی ادر وے. یہ بھائی چارہ تو کر نہیں سکتے. دے کین ناٹ جوائن دا لیگ آف نیشنز. یہ کوئی نارمل نیشن بن ہی نہیں سکتا. یہ وہ سانپ ہے، خالی ایک ہی اس کا طریقہ کار ہے. سو بیسکلی اٹ ہیز ٹو بی ڈسمینٹلڈ. اور ہر ملک جو اس کے پکڑ میں آیا، میں ہمیشہ کہتا ہوں پاکستان ایک بہت بڑا جیل ہے، اوپن ایئر جیل ہے، جدھر پشتون، سندھی، بلوچ. سندھی کافی ملوث ہیں ان کے ساتھ، پنجابیوں کے علاقار رہے ہیں. پشتون بھی پہلے تھے لیکن شکر ہے ابھی ان کا نیا نسل سمجھ گیا کہ پنجابی نہ مسلمان ہے، نہ بھائی ہے، نہ انسان ہے. جو میں کامن پنجابی کا نہیں بولتا ہوں، ان کا دل آزاری نہیں کر رہا ہوں، میں بول رہا ہوں جو پنجابی فوج اور انسٹیٹیوشنز اور اسٹیبلشمنٹ ایز یو کال اٹ، اور جو کمزات لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ انگریزی کا ایک مثال ہے کہ if you put a clown in a palace, he does not become a king, the palace becomes a circus. تو ان کا پارلیمنٹ میں یہ ہے، سارے کلاؤن بٹھائے ہوئے. پارلیمنٹ نہیں ہے جی، نہ کوئی ڈیموکریسی ہے، نہ کوئی پارلیمنٹ ہے، نہ کوئی پارلیمنٹیرین ہے، نہ کوئی پولیٹیشین ہے. یہ ملک چلاتا ہے ملا منیر جیسے 2 نمبر کے فیک مسلمان، ایک فیک نیریٹو چلاتے ہیں. اور ان کا ہدف آپ انٹلیکچوئل لیول دیکھیں، خالی ہندو کا برا بول کے ہم فرق ہیں. بالکل فرق ہیں، بالکل. آپ تو مظاہرہ کر رہے ہو کہ آپ کچرا ہو اور ہندو آپ سے بہت فردر سپیریئر ہے. یا اصلی مسلمان جو ہم ہیں، ہم بہت سپیریئر لوگ ہیں. آپ ایک ڈیگریڈڈ فارم آف لیونگ بینگ ہو جو یو ڈونٹ ڈیزرو ایٹ لیسٹ ٹو ہیو اے کنٹری. بولتا ہے سب ملک کا فوج ہوتا ہے، فوج کا ملک ہے. دے ڈونٹ ڈیزرو ٹو ہیو اے کنٹری، دے ڈونٹ ڈیزرو. کس بات کا فوج ہے جی؟ میرے تو سمجھ میں نہیں کون سا فوج ہے. جنگ جیتا نہیں ہے، جنگ لڑنا آتا نہیں ہے. اپنے ٹیرر ایسٹس، حافظ سعید ہو یا بلوچستان میں 2 نمبر کے چائنیز میڈ بگٹی چیف منسٹر انہوں نے رکھا ہوا ہے، یا ڈیتھ اسکواڈ کے انہوں نے رکھے ہوئے لوگ. خود ہی فوج ڈرتا ہے. آپ نے دیکھا ریسنٹ ٹائمز میں بلوچ ان کے ساتھ جو اوپنلی لڑ رہا ہے، شہروں کو قبضہ کر رہا ہے. 3 دن شہروں بیٹھے. یہ بزدل کے اولاد شہروں سے آنے سے ڈرتے ہیں، یہ استعفے دے رہے ہیں، یہ بھگوڑے بھاگ رہے ہیں، فوج چھوڑ رہے ہیں. یہ اپنے ڈیتھ اسکواڈ والے چھیلوں کو بولتے ہیں بھائی اتنا وقت پالا، آپ جاؤ لڑائی کرو. تو اے ایریا کو بی ایریا کرو، بی ایریا پہ ایک. یہ انہی گیم میں ڈرپوک لوگ ہیں جی. یہ ایسے ہی پتہ نہیں کیسے، کس کے دعا سے، کس کے بدوا سے یہ لوگ ابھی تک جاری ہیں، لیکن انشاءاللہ ان کا اینڈ آنے والا ہے. جی اب آپ آگے آنے والے وقت میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک کوئی ملٹری کو ہوگا اس کا سولوشن، یا یہ سرنڈر کریں گے، یا یہ پوری طرح سے نست نابود ہوں گے؟ کس طرح کا آپ یہاں پر اینڈ ریزلٹ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی فوج کا؟ جی جی ہمیشہ پاسٹ کو دیکھ کے آدمی فیوچر کا پریڈکشن تھوڑا گیج کر سکتا ہے. جی ان کے جو جنرل ہیں وہ ناجائز جنرل ہیں، 2 نمبر کے ہیں. فوج کا کچھ اس میں ٹیلنٹ ہے نہیں. دے ہیو نو ایکسپرٹیز ان پروفیشنل آرمی. تو وہ تو بھاگ جائیں گے جیسے باجوہ تھا اور جتنے پہلے تھے یورپ میں آلریڈی، یا ٹرکی میں، یا ان کو جتنے ان کے فرینڈلی کنٹریز ہیں مڈل ایسٹ میں، گھر مر لے کے پیسے میں سے چھپا کے بزنس بنا کے وہ ادھر چلے جائیں گے. رہ جائیں گے ان کے سنتری اور سیاستدان. سو کالڈ سیاستدان تو بےغیرت بیٹھے ہوئے ہیں سارے وہاں پر. وہ تو رونا شروع کریں گے. دیکھیں وہ فوج کے ڈر سے ہم جو کر رہے تھے وہ ہمیں سے زور سے کروا رہے تھے. سنتریوں کا وہی حال ہوگا جو کیپٹن اور میجر کے بیسس کے گریڈ کے ہوں گے. وہ ان کا حال وہی ہوگا جو 71 میں بنگلہ دیش میں ہوا. وہ غلط تو اوپر سے ہم کو ہدایت ملا تھا تو ہم نے لڑائی کیا، ہمارا حالت تو یہ ہے تو ہم نے پتلون گیلے کر دیے. تو یہی انجام ان کا ہوگا. اوپر والے بھاگ جائیں گے. میں نے اسی لیے بولا انٹرنیشنل
کرمنل کورٹس کے ذریعے، انٹرنیشنل لا کے ذریعے اس دفعہ جو بگوڑے بھاگیں گے ان کو پکڑ کے واپس کورٹوں میں پیش کیا جائے گا، ان کو سزا ملنا چاہیے، یہ جو جنرلز ابھی بھاگے۔ جی بیسیکلی ان کا جو سنتری ہے وہ لڑے گا نہیں، جو ہائی رینکنگ ہے ان کے آفیشلز وہ سارے بھاگ جائیں گے یورپ میں اور مڈل ایسٹ میں، سنگاپور ادھر ادھر چلے جائیں گے جدھر ان کے ایسیٹس اور ان کے پراپرٹیز ہیں۔ یہی انجام ہونے والا ہے۔ تو 70 سال عیاشی کر دیا، آئی تھنک اٹس انف ناؤ۔ جی، اور آپ بلوچستان کے لیے آگے کیا وے فارورڈ دیکھ رہے ہیں، خاص کر کے جب آپ خود ریپرزینٹ کرتے ہیں، کس طرح کا انٹرنیشنل آپ ہیلپ دیکھ رہے ہیں، اور جو بلوچستان میں رہ کر بلوچستان کے لیڈرز جو عاصم منیر کو سیدھی وارننگ دے رہے ہیں کہ سدھر جاؤ ورنہ بہت بھگتنا پڑے گا، ان سب کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی دیکھ، بلوچستان کا موقف بہت کلیئر ہے۔ بلوچستان ایک ڈیموکریٹک سیکولر ملک بنے گا، سارے نیبرز کے لیے ایک بلیسنگ ہوگا۔ ہم ایک پروگریسو اسلامک ملک ہیں اور اسلامک لوگ ہیں، ہم اصلی مسلمان ہیں۔ ہم کو نہ اپنا اسپیشل داڑھی بنانا ہوگا، نہ مونچھے ہٹانے ہوں گے کسی کو فنڈ حاصل کرنے کے لیے۔ ہمارا جو اسلام ہے خدا کے ساتھ ہے، ہم کو کوئی ڈسپلے کے لیے کچھ کرنا نہیں ہے۔ تو ہم ایک اچھا نیبر ہوں گے، ہم ایک پروگریسو سیکولر ملک ہوں گے۔ یہی ہمارا میسج ڈے ون سے تھا۔ میرے والد صاحب بھی یہی کہتے تھے، ریلیجن تو ہمارا پرسنل میٹر ہے، ہم اس کو اسٹیٹ افیئرز میں کیسے مکس کرنا ہی نہیں چاہیے آپ کو۔ تو پورے بلوچستان کا جو ریجن ہے، وچ ایک بات یاسمین جی آپ کے توسط سے میں کہنا چاہوں گا، پاکستانی جو لوگ ہیں، تجزیہ نگار ہیں، سو کالڈ 2 نمبر کے ان کے نمائندے، وہ تو بلوچستان تو بہت بڑا زمین ہے، ان کے 9 ملین 10 ملین 20 ملین پشتونوں کو ملا کے، یہ جھوٹ بولتے ہیں جی۔ پاکستان کا جو پاکستان کا زمین کا میس ہے، میرے خیال میں 60% بلوچستان ہے۔ پنجاب میں انہوں نے کتنا جیریمنڈرنگ کر کے، ابھی پنجاب میں آپ دیکھیں پاپولیشن مزاری ہے، لغاری ہے، یہ سارے بلوچ ہیں۔ سندھ میں اللہ معاف کرے، یہی زرداری ہو، جی تالپور ہو، جتوئی ہو، چانڈیو ہو، یہ سارے بلوچ ہیں۔ آلموسٹ 40% سندھ بلوچ ہے، بلوچ اوریجن کے ہیں۔ تو ہم بہت بڑا ملک ہے۔ انشاءاللہ جب بلوچستان آزاد ہوگا، ایوری بڈی ول بی ویلکم۔ ہم ایک سپر اسٹیٹ بنائیں گے، ہمارے ساتھ سی ہے، ویلتھ ہے، گیس ہے، گولڈ ہے، منرلز کے ریزروز ہیں اور آئل ہے۔ جو میرے اپنے مریستان میں، مری علاقے میں، بامبور میں پٹرول ہے جو گورے نے دریافت کیا۔ We have everything to flourish۔ ہم مڈل ایسٹ، دبئی، قطر سے کافی آگے جا سکتے ہیں، ہم اگر اپنا سمت کریکٹ رکھیں۔ اس اسلامی بیماری جو پاکستان نے ملوث کیا ہے، جہادزم، اس سے ہم ہٹ جائیں تو ہم بہت آگے جائیں گے۔ یہ ناصور تو نہ خود ہی آگے جاتا ہے، 1% جنرلوں کے کھانے کے لیے۔ بلوچستان انشاءاللہ ایک بہت پازیٹیو ملک اسپیشلی ساؤتھ ایشیا میں ہوگا، which we are lacking۔ ساؤتھ ایشیا میں کافی برے ایکسپیریمنٹ ہوئے ہیں۔ بنگلہ دیش کا ایکسپیریمنٹ بھی ہمیں 50 سال بعد اصلیت نظر آ گیا کہ پاکستان یا نا پاکستان کے یہ ملاؤں نے کتنا وہ گند ان کے ذہن میں ڈالا۔ جو ہندوستان نے ان کو آزاد کیا، آج وہ ہندوستان کے خلاف بات کرتے ہیں۔ تو میرا تجزیہ یہ ہے، ان کو پاکستان بنانے دیں۔ ویسٹ پاکستان ہوگا پنجاب، ایسٹ پاکستان ہوگا بنگلہ دیش۔ یہ مسلمان بھائیوں کو ساتھ رہنے دیں، یہ دے بلونگ ٹوگیدر جی۔ ہمارا چھٹکارا کر دے، ہمارا جان چھٹ جائے ان سے۔ جی، میں لاسٹ میں بس آپ سے جاننا چاہوں گی جاتے جاتے کہ ہماری ساورنٹی کو وائلیٹ کرتا ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور۔ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، انہوں نے جتنا اسمارٹلی چائنا کو بلوچستان کے اندر ایکسپینڈ کرنے دیا ہے، چائنا کے ایکسپینشن کو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے انترگت جو سب ہو رہا ہے، اس کو آپ کیسے روکیں گے، یا آگے آنے والے سمے میں چائنا کی وہاں سے انٹری کو کیسے بین لگایا جائے گا؟ جی میرے خیال میں میسج بلوچستان اور بلوچ نیشن سے بہت کلیئر ہے چائنا کو، ڈے ون سے۔ آپ ہمارے دشمن کا ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے ہمارا نسل کشی کر رہے ہیں۔ وہ جو آلریڈی فیلڈ پروجیکٹ ہے، سی پیک تو کہیں بھی نہیں جا رہا ہے۔ گوادر ایئرپورٹ انہوں نے بنا پر 4 لاکھ لوگ ڈیلی ٹرانسپورٹ کے لیے، ایک آدمی ایک جہاز اترا بھی نہیں ہے وہاں پر۔ یہ سارے ورچوئل، ان کے انوگریشن بھی ورچوئل ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہے جی۔ سی پیک کہیں بھی نہیں جائے گا۔ چائنا بھی سمجھ گیا بلوچ ان کو ایک قدم آگے جانے نہیں دیا۔ بلڈنگ بنا رہے ہیں، ناپاک فوج ان کے آس پاس پروٹیکشن کر رہے، بلڈنگ بنا رہے، لیکن فنکشننگ نتھنگ ول فنکشن۔ بلوچ اس کو اجازت دے گا ہی نہیں کہ چائنا آ کے بلوچستان کو اپنا لسننگ پوسٹ بنائے
اور اپنا ایک منڈی بنا دے. ایبسلیٹلی ناٹ. نہ پنجابی کو چھوڑیں گے نہ چینی کو چھوڑیں گے. لیکن یہ دنیا میں تو یہ دکھاتے ہیں کہ سی پیک سے بلوچستان کو فائدہ ہوا ہے، اس لیے ہم نے سی پیک یہاں رکھا ہے، جبکہ ہم سبھی جانتے ہیں کتنا زیادہ ہیومن رائٹ وائلیشن بھی ہوا ہے. جی پنجابی پاکستانی فوج اور اس کے اسٹیبلشمنٹ کا بات ماننا ہی ہمارا اپنا بیوقوفی ہے. یہ جھوٹ پہ مبنی ہے، یہ ہر چیز پہ جھوٹ بولتے ہیں. آپ اندازہ کریں یہ انہوں نے کتنے راکٹ اور میسائل شاہین اور ابدالی اور کون سے بنائے ہیں. یہ 50-70 سال سے پورا بجٹ کار ہیں، بولے انڈیا کے خوف سے، ہندوؤں کے خوف سے. ہندو تو ان کو منہ کالا کر رہا ہے ہر دن. یہ 3 دن سے تو ہم خود ہی دیکھ رہے ہیں. یہ سارے ابدالی کہاں ہیں جی؟ ان کے راکٹ کہاں ہیں؟ ان کے میسائل کہاں ہیں؟ ان کا فوج کہاں ہے جو سارے انڈیا کے خلاف تھا؟ یہ تو انہوں نے امریکہ کے ساتھ لڑائی کے لیے چھپایا ہوا ہے کہ انڈیا ان کا ہدف نہیں ہے. انڈیا تو ان کا منہ کالا کر رہا ہے ہر دن. ابھی تک ان کا فوج ایکٹیویٹ نہیں ہوا ہے. سارے صومالیہ سے جا کے ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ انڈیا کو روکو. وہ یونان کے فورن منسٹر کو جا کے بول رہے ہیں انڈیا کے ساتھ جنگ نہ ہونا دے، ہم کو بچاؤ. بے غیرت فوج ہے ان کے ساتھ جی، کچھ ہے بھی نہیں. میرا میسائل اور نیوکلیئر بھی انہوں نے ایران اور نارتھ کوریا کو شاید بیچا ہو، اگر ہے. ابھی بھوسا بھرا ہوا ان میں، اس میں کوئی مواد نہیں ہے. سارے جنرلوں نے پیسہ اپنا جیب میں ڈال کے باہر ملک چلے گئے. سو پاکستان ہے یہ ایک ناسور. شکر ہے دی اینڈ آ رہا ہے اس کا. آئی ہوپ اٹ از دی اینڈ. جی تھینک یو سو مچ کہ آپ جڑے اور آپ نے کافی کچھ ہمارے ساتھ ڈیٹیل شیئر کی ہیں. امید کرتی ہوں کہ میں ان فیوچر آپ کو زحمت دوں اور ہم بلوچستان کے مدعے پر بھی اور ڈیٹیلز میں بات کر سکیں. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ جڑے. بہت تھینک یو شکریہ. سو مچ. تھینک جے یو. ہند. مہربان.